मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। इससे मालूम होता है कि अल्लाह की नज़र में अल्लाह के कानून की और अल्लाह की बातों की किस कदर वैल्यू है। समझ में नहीं आ रही मेरा ख्याल है बात। देखो, एक आदमी है जिसकी नज़र में अपनी बात की खुद भी कोई वैल्यू ना हो, वो कोई बात कर देता है, लोगों ने उसको तब्दील करके आगे गलत बयानी से काम लिया, कुछ बिगाड़ दी, तो ये सोचता है कि यार चलो मेरी बात है ना, अगर किसी ने गलत आगे पेश कर दिया उसको तो थोड़ा सा गुस्सा आएगा ना इसको। लेकिन जिसकी नज़र में अपनी बात की बहुत वैल्यू होती है, तो जितनी ज्यादा वैल्यू होगी इसे गुस्सा उतना ही ज्यादा आएगा। समझ में आ रही है बात? अल्लाह ताला अपनी बात लोगों तक पहुंचाने के लिए हर एक का इंतखाब नहीं करते। वजह क्या है कि अगर आप अपना पैगाम लोगों तक पहुंचाने के लिए कमतर लोगों का इंतखाब करते हैं, तो ये इसकी अलामत है आप अपने पैगाम को खुद ही वैल्यू नहीं दे रहे, किसी को भी उठा के भेज दिया। वलीमे की दावत लोगों को मिलती है ना, हमने भी इसी सोसाइटी में टाइम गुजारा है ना, तो हर तरह के लोगों से हमारा वास्ता पड़ा है। कुछ लोग बड़े नाजुक मिजाज होते हैं कि जी आपने हमें फोन पे कह दिया वलीमा है, कार्ड क्यों नहीं भेजा। ऐसे नाजुक मिजाज लोग हैं ना बहुत सारे सोसाइटी में, क्योंकि मेरे साथ ऐसा हो चुका है। एक दफ़ा मेरी शादी थी, कई दफ़ा हादसा हुआ है, ये हादसा या खुशी कह लें, कुछ भी कह लें। तो एक दफ़ा मुझे याद पड़ रहा है, हुआ तो हर दफ़ा ही होगा ऐसे, लेकिन अब एक दफ़ा वाला मुझे ज़्यादा याद रह गया। अब जिसने एक शादी करनी होती है ना, वो तकल्लुफात करता है, तंबू लगेंगे, वलीमे होंगे, लड़की वाले आ रहे हैं, लड़के वाले जा रहे हैं, कार्ड बट रहे हैं, नूर चश्मी और पता नहीं क्या क्या उस कार्ड पे लिखा जा रहा है, और आपकी आमद हमारे लिए बाइसे सादत रहेगी। अब जिसकी एक हो तो वो ये सारे तकल्लुफात करे, जिसने ये कई दफ़ा उसको, यानी अल्लाह माफ़ फरमाए ऐसी बातें करते हुए भी घर में भी बयान सुने जाते हैं ना। अब जिसने ये कि भाई ये शादी तो ज़िंदगी का हिस्सा है, जब मौका मिले कर लो, मौका मिले कर लो भाई, इसको आसान बनाओ, तो वो कहाँ इन तकल्लुफात में पड़ेगा कि जी तंबू लग रहा है और हॉल बुक कराया जा रहा है और कार्ड छप रहे हैं। ओ भाई, हमारी एक रिश्ता मुयस्सर हो गया है, शादी करनी है तो कर दें, नहीं करनी है तो इनकार कर दें, टाइम हमारे पास नहीं है। मैंने तो अपने वाक़यात सुना है ना, एक जगह मैंने पैगाम वंस अपॉन अ टाइम भेजा था, उन्होंने कहा 6 महीने बाद। मैंने कहा 6 महीने बाद ही देखेंगे जी, ठीक है ठीक है ना, उस वक्त तक हमारी कहीं नहीं हुई तो दोबारा ट्राई कर लेंगे, अगर हो गई तो फिर आप कहीं और कर लें। उन्होंने कहा 6 महीने का इंतज़ार नहीं। मैंने कहा भाई 6 महीने का इंतज़ार मैं कर रहा हूँ, लेकिन इस दौरान कोई और रिश्ता आ गया तो हम वहाँ कर लेंगे, आपको और मिल गया तो आप वहाँ कर लीजिएगा, कहीं भी नहीं हुई ना आपके ना हमारी तो फिर दोबारा राब्ता कर लेंगे। इतना टाइम नहीं है कि 6-6 महीने बाद है, हो सकता है इमाम मेहदी आ जाए 6 महीने से पहले। क्या ख्याल है भाई? सारा सेटअप ही खराब हो जाए हमारा, वो जिहाद में लगाएंगे ना, वो तो आता ही। तो जब एक चीज को आसान बनाया जाता है ना, आसान, तो फिर उसमें ये नहीं होता भाई पसंद है तो अभी कर लो, नहीं पसंद है तो फिर जब होगा तो उस वक्त देख लेना ठीक है। अपने आप को आदमी क्यों 1-1 साल 2-2 साल के लिए बाउंड करे। तो मुझे याद है इस तरह हमारा तो सेटअप इसी तरह हुआ। तो अब उसमें हमारे पास वलीमे की सुन्नत भी जिंदा करनी है, तो कार्ड वार्ड छपवाने का ना हमारे पास टाइम है ना तकल्लुफ। तो हमने देसी तरीके से फ़ोन करके लोगों को दावत दी, भाई आज मेरा वलीमा है, काइंडली आप आ जाइएगा। ये कौन सा वलीमा है? अब तो हम थोड़े मशहूर हो गए ना, लोग थोड़ा सा एहतराम करने लगे। शुरू में तो बेतकल्लुफ थे लोग, ये कौन सा तरीका है भाई वलीमे का, फ़ोन किया आ जाना। मैंने कहा और कौन सा तरीका भाई, कार्ड होता है प्रॉपर। हम तो जब तक, हमारे पास ऐसे रिलेटिव थे, उन्होंने कहा जब तक हमें प्रॉपर कार्ड नहीं मिलेगा हम नहीं आएंगे। मैंने कहा आप आ जाएं, आपकी नवाजिश की बात है। नहीं जी हम नहीं आएंगे। चलें, पर आप नहीं आएंगे तो क्या कह सकते हैं। तो अब यही तो नहीं कि एक आदमी पे हम सारा टाइम बर्बाद करें। आए फिर भी
کھانا ہے نا تو پہنچ جاتے ہیں. تو مجھے وہی یاد آتا ہے کہ وہ ایک آدمی نے کہا نا کہ جی وہ ایک رشتہ ہے, تجھے گھر داماد بننا پڑے گا. اس نے کہا یہ بے غیرتی, یہ بے شرمی, قبول ہے, چلو ٹھیک ہے. تو اب کیا ہے, مجھے وہ یاد رہا نا وہ واقعہ کہ جی کارڈ نہیں دیا ہم نے پراپر, دیسی طریقے سے بتا دیا, تو ان کو اپنی انسلٹ محسوس ہو رہی ہے. اب ہماری تو مجبوری تھی نا, ہم نے ایک ہی دفعہ کرنی ہوتی تو پھر تو ہم سارے دھوم دھام سے کرتے. اب ہماری تو مجبوری تھی, لیکن نارملی ایسا ہی ہوتا ہے کہ آپ اپنی بات کو جب ویلیو دینا چاہتے ہو تو آپ اس میں تھوڑے سے تڑکے لگاتے ہو. کارڈ چھپاؤ گے, پھر کارڈ بھی غریبوں کے الگ ہوتے ہیں, مالداروں کے کارڈ ہی بھی اچھا خاصا پیسہ خرچ ہو جاتا ہے. اتنے لمبے لمبے موٹے موٹے کارڈ ہوتے ہیں, ان پہ چمکیلے حروف سے پتہ نہیں کیا کیا لکھا ہوتا ہے, اور مور کے پروں کے اس میں وہ دھاگے ہوتے ہیں. تو یہ شو کیا جاتا ہے کہ گویا ہم اپنی انویٹیشن کو ایک ویلیو دے رہے ہیں. ایسے نہیں ہے چلتے پھرتے کہہ دیا ابے بھائی ابے یار مجھے یاد آیا تو بھی آ جانا ولیمے میں چل. یہ اس کی علامت ہوتی ہے آپ اپنی بات کو, آپ اپنی دعوت کو خود بھی ویلیو نہیں دے رہے. یہی مطلب سمجھا جاتا ہے سوسائٹی میں. اب نکاح میں, شادی بیاہ میں تو یہ غلط اس لیے ہے کہ اسلام نے اس کو آسان بنایا, تو آسان رکھو بھائی. کوئی کارڈ دے دیتا ہے تو بھی ٹھیک ہے, زبانی کہہ دیتا ہے تو بھی ٹھیک ہے, لیکن اصولی طور پر اتنی بات درست ہے کہ جب کوئی شخص اپنی بات کو ویلیو دینا چاہتا ہے تو اپنا پیغام پراپر وے میں وہ دیتا ہے, ریکارڈ کراتا ہے, اس پہ جو لیٹر ہیڈ ہے اس پہ لکھے گا, اس پہ اسٹیمپ ہوگی. ایسا ہی نہیں ہوگا کہ کسی بھی کاغذ پہ لکھا اور پیغام پکڑا دیا. ہمیں یاد ہے ایک دفعہ ہم گاؤں میں تھے, دورہ صرف وغیرہ کرنے جایا کرتے تھے, تو ہم نے نا اپنے گھر میں خط لکھا سگریٹ کے ڈبوں پہ. کسی نے کہا یار گھر والوں کو خیریت بتا دو, فون کا اتنا رواج نہیں تھا, تو ہم نے کیا کیا, وہ سگریٹ کے ڈبے نا ہم لوگوں نے اور اس پہ خط لکھ دیا. تو ہمارے گھر والے اتنا غصے ہوئے, میں بالکل بچہ تھا اس وقت, کہ بھئی یہ کون سا طریقہ خط لکھنے کا یار, کوئی ایک کاغذ خرید لیتے. بات بالکل ٹھیک ہے, ہم تو لاؤبالی پن میں ہم نے لکھ دیا. ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ کے ہاں جب کوئی سوال بھیجتا تھا نا مسئلہ پوچھنے کے لیے, تو پراپر کاغذ پہ اگر سوال نہیں لکھا ہوتا تھا تو حضرت جواب نہیں دیتے تھے. جیسے کسی نے کیا کہ جی سوال ایسے لکھا کہ کوئی بھی کاغذ ملا پڑا ہوا پھٹا پرانا سا, اپنا مسئلہ لکھ دیا, طلاق کا یا وراثت کا کچھ بھی, تو حضرت دیکھتے تھے نا کہ پراپر کاغذ بھی استعمال نہیں کیا تو وہ ڈسٹ بن میں ڈال دیتے تھے. وہ کہتے تھے آپ کو اپنے سوال کی خود ہی قدر نہیں ہے, آپ سے اتنا نہیں توفیق ملتی کہ ایک پراپر کاغذ لیتے, اس پہ تمیز سے کچھ تحریر لکھ لیتے. آپ نے ہمارے ٹائم کو ایسے برباد سمجھا ہوا ہے. جب آپ اپنی بات کو خود ہی ویلیو نہیں دے رہے تو ہم ویلیو کیوں دیں؟ تو یہ انسانوں میں طریقے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی طریقہ تھا. جب آپ کسی کو سفیر بنا کے بھیجتے دنیا میں تو دیکھتے جو سب سے زیادہ جو پرسنالٹی جن کی اچھی ہوتی نا, ان صحابی کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتخاب کیا کرتے تھے. مائک صحیح نہیں ہے بھائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان صحابی کا انتخاب کرتے تھے. کیوں؟ جب وہ دربار میں جائیں گے تو پرسنالٹی دیکھ کر بادشاہ کو اندازہ ہوگا کہ یہ کسی معمولی معاذ اللہ معمولی شخص کا نمائندہ نہیں ہے, یہ معمولی شخصیت نہیں ہے, وہ بات کو ویلیو دے گا. تو ہمیشہ دنیا میں ایسا ہوتا ہے. تو اب آپ بتاؤ کہ جس اللہ نے اپنا پیغام انسانوں کو بھیجنا تھا, تو وہ اللہ اس کے لیے جس انسان کی سلیکشن کرے گا, کیا وہ کم نوعیت کا انسان ہو سکتا ہے؟ تو بہت زیادہ گونج رہی آواز یار, بند کریں نا اوپر کے. کیا یہ ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے کسی کم شخصیت کا انتخاب کرے؟ اسی لیے اللہ جب پیغمبروں کا انتخاب کرتے ہیں نا تو وہ اس قوم کے سب سے بہترین لوگ ہوتے ہیں, بلکہ روئے زمین کے سب سے بہترین پرسنالٹی کے لحاظ سے, اور ان کی زندگیاں ہر عیب سے پاک ہوتی ہیں. کبھی ان کی طرف لوگوں نے انگلیاں نہیں اٹھائی ہوتی, کوئی الزام نہیں لگا ہوتا کبھی ان کے اوپر, نہ کردار پہ کوئی الزام, نہ اخلاقیات پہ, نہ جھوٹ کا الزام. جو چیزیں انسان کے, یار اس کو صحیح کریں بیبی, آواز بہت گونج رہی ہے تو کم کر دیں آواز, گونج تو نہ ایکو ختم کریں اس کا.
تو ان کی زندگیاں ایسی ہوتی ہیں کہ ان کے کیریکٹر پہ کبھی بھی الزام نہیں لگتا. کیریکٹر کا مطلب جھوٹ نہیں بولا ہوتا کبھی انہوں نے زندگی میں, اور کبھی ان سے خیانت ثابت نہیں ہوتی, کبھی کوئی غیر اخلاقی حرکت نہیں کی ہوتی انہوں نے. یہ تمام چیزوں سے اللہ پیغمبروں کو پاک رکھتے ہیں. ایسی شخصیتوں کو اللہ پیغمبر بناتے ہیں. تو مسئلہ کیا ہے, یہ اللہ ایسا کرتا کیوں ہے, جو اصل میں بیان کرنا چاہ رہا ہوں. اللہ ایسا اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ کی نظر میں سب سے زیادہ ویلیو کس کے قانون کی ہے؟ اللہ کے قانون کی ہے. اللہ کہتا ہے اس میں نہ کوئی رخنا نہیں آنا چاہیے, کسی بھی لحاظ سے لوگوں میں کنفیوژن نہیں ہونی چاہیے. لوگوں کو پتا ہو کہ یہ اللہ کا قانون ہے اور یہ انسانوں کا قانون ہے, لوگ ڈبل مائنڈڈ نہ ہو اس میں. اب آپ مجھے بتائیں کہ ہم لوگ جس ٹریک پہ چل رہے ہیں, ہماری نظر میں اللہ کے قانون کی ویلیو سے زیادہ حکومتوں کے قوانین کی ویلیو ہے, کلچر کے قوانین کی ویلیو ہے, سوسائٹی کے قوانین کی ویلیو ہے. اللہ کے قانون کو ہم نے پسے پش ڈال دیا ہے. یعنی اب ایسا طبقہ, بہت بڑا ایک طبقہ وجود میں آ گیا ہے. وہ کلچر کو فوکس کرتا ہے, وہ سوسائٹی کو فوکس کرتا ہے, وہ ملکی قوانین کو فوکس کرتا ہے. ان سے کہو کہ اللہ کا قانون ہے تو اس پہ سر ہلانے کے لیے تیار نہیں ہے, ہلتے ہی نہیں ہے اس کے اوپر. بلکہ اس سے بھی آگے معاملہ چلا گیا ہے. یعنی اللہ کے قانون کو فالو کرنا تو دور کی بات, اللہ کی طرف نسبت کرتے ہوئے بھی اب لوگوں کو شرم آنا شروع ہو گئی ہے. آپ کہیں مجلس میں بیٹھے ہو نا کہ یار شریعت اس بارے میں یہ کہتی ہے, ابے تو بڑا ملا آ گیا یار, تو کب سے ملاؤں میں بیٹھنا شروع کر دیا تو نے. یعنی اگر آپ یہ باتیں کہ کرنا شروع کر دیں نا تو اس پہ بھی لوگ شرما رہے ہوتے ہیں. پہلے شرم یہ آتی تھی اس مسلمانوں والا لباس پہنتے ہوئے, پھر اب شرم آ رہی ہے مسلمانوں والی باتیں کرتے ہوئے کہ لوگ کیا کہیں گے, مولانا ہے یہ تو مذہبی آدمی ہے. میں ایک دفعہ ایک مارکیٹ میں گیا تو وہاں کیا ہوا ہے کہ ایک صاحب موبائلوں کا بزنس تھا ان کا, تو ان کی ڈیلنگ چل رہی تھی. بہت بڑا تاجر ہے, وہ لڑکا ہے ینگ, تو ذرا لبرل سا لڑکا ہے. تو میں تو سوسائٹی کو دیکھتا ہوں نا, ان چیزوں کو ہمیشہ سے دیکھتا آ رہا ہوں کہ سوسائٹی جا کس طرف کو رہی ہے. تو مجھے یاد ہے کہ اس نے کوئی بات کی نا, تو کسی نے اس پہ جواب دیا, تو اس نے کہا یار شریعت تو اس بارے میں یہ کہتی ہے. اس شریعت کے لفظ کو لڑکوں نے پکڑ لیا, بھائی تو بڑا مولوی بن گیا یار, تو بڑی مذہبی باتیں کرنا شروع کر دی, کیا ہو گیا تیرے کو. تو مجھے احساس ہوا کہ یار ہماری سوسائٹی اس طرف جا رہی ہے کہ ایک عام آدمی کے زبان سے اگر شریعت کا لفظ نکل گیا یا اسلام کا لفظ نکل گیا تو اس کو بھی برا سمجھا جا رہا ہے کہ تو کب سے ملا کب سے بن گیا, تو نے باتیں کہاں سے شروع کر دی. بڑا آیا شریعت کی باتیں کرنے والا, بڑا آیا اسلام کی باتیں کرنے والا. اب پتہ ہے کیا چل رہا ہے سوسائٹی میں؟ اب یہ چل رہا ہے کہ یار سوسائٹی اس کو برا سمجھتی ہے, لہذا اس کام سے ہمیں بچنا چاہیے. یار سوسائٹی میں اس کو اچھا نہیں سمجھا جاتا, لہذا اس کام سے ہمیں بچنا چاہیے. جب بھی کوئی یہ بات کیا کرے نا, فوراً بولو سوسائٹی کی ایسی کی تیسی. دیکھو عمل میں کوتاہی کم درجے کی بری چیز ہے, نظریات اور عقیدے میں کوتاہی پر اللہ معاف نہیں کرے گا, نہیں چھوڑے گا. آپ کو اگر اپنے آپ کو اسلام کی طرف منسوب کرتے ہوئے شرم آ رہی ہے نا, تو اسی شرم کے ساتھ قیامت میں اٹھو گے, اللہ آپ کو اپنی طرف نسبت کرنے نہیں دے گا. اللہ کہے گا تجھے اس وقت شرم آتی تھی اپنے آپ کو مسلم بولتے ہوئے, میرا نام لیتے ہوئے, اب تو کیسے میری رحمت کے سائے میں آنے کی کوشش کر رہا ہے. حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ, جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال خدمت کی ہے, وہ فرماتے ہیں میں پیغمبر کی زبان سے ایک لفظ سن کے جتنا خوش ہوا ہوں نا, زندگی میں اتنا خوش کبھی بھی نہیں ہوا میں. وہ کیا لفظ تھا کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا, اس نے عرض کیا یا رسول اللہ المرء يحب القوم وليس منهم. یا رسول اللہ ایک شخص کسی سے محبت کرتا ہے لیکن اس قوم میں وہ ہے نہیں, تو اس کا کیا ہوگا؟ آپ نے فرمایا المرء مع من احب یوم القیامہ, قیامت میں اسی کے ساتھ حشر ہوگا جس سے تمہیں محبت ہوگی. انس ابن مالک کہتے ہیں یہ سن کے جتنی ہمیں خوشی ہوئی, اس سے پہلے کبھی ایسی خوشی نہیں کہ ہمارا حشر کس کے ساتھ ہوگا؟ پیغمبر کے ساتھ ہوگا.
یعنی حضرت انس بن مالک کو یہ تھا کہ ہمیں چونکہ نبی سے محبت ہے تو بھائی ہمارا تو مزہ ہوگا، پھر تو ہمارا حشر کس کے ساتھ ہوگا؟ نبی کے ساتھ۔ آپ کو اگر نبی کی طرف نسبت کرتے ہوئے شرم آ رہی ہے، آپ لبرل لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، پڑھے لکھے لوگوں کو جو پڑھے لکھے سمجھے جاتے ہیں ان کو خوش کرنے کے لیے آپ کو نماز کی بات کرتے ہوئے شرم آ رہی ہے، یا اپنے اسلام کی طرف نسبت کرتے ہوئے شرم آ رہی ہے، تو سمجھ لو کہ آپ کے دل میں محبت کس کی ہے؟ آپ نے عقیدت اور محبت بٹھا لی ان لوگوں کی جو خدا کے باغی ہیں، جو خدا کو ماننے والے نہیں ہیں، تو حشر انہی کے ساتھ ہوگا، آپ کا انہی کے ساتھ آپ کا حشر ہوگا۔ تو عملی کوتاہی ایک الگ چیز ہے، آپ شریعت پہ عمل نہیں کر پا رہے، توبہ کریں، استغفار کریں، کوشش کریں، لیکن بھائی اپنی نسبت اسلام کی طرف اس میں کوئی شرم اور کوئی شرمندگی محسوس نہ کیا کرو۔